Surkanchal Season 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवल केस नंबर 54 अजान एंड अबीर स्पेशल एपिसोड। वो बोला और उसके पाँव खींचकर उन पर अपने लब रख दिए। अबीर का दिल बेसाख्ता पहलू में जैसे धड़कना भूल गया। अजान ने निगाह उठा कर देखा, वो सुर्ख हो रही थी। वो सीधा हुआ, उसके पाँव पर अपनी उंगलियों से जादू सा बिखेरने लगा। क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? वो पुरमज़ा अंदाज में उसकी बेगरती सांसों से हंस लेता बोला। अबीर के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। उसने अपने पाँव खींचे और अपनी सांसों की इस नाहमारी को संभालते हुए बोली, भूख लगी है मुझे। वो बोली, तो खाओ, क्या खाना है? अज़ान ने उसकी घबराहट पर मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, बर्गर खाएं? अबीर ने चमकती आंखों से कहा। अज़ान को हंसी आ गई। ओके, तुम ऑर्डर करो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। जल्दी ऑर्डर करना, भूख तो मुझे भी लगी है। इतना बोला जबकि अज़ान का मोबाइल जल्दी से खींचकर वो ऑर्डर करने लगी और अपनी और उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करके वो फैल कर बैठ गई। और अचानक ख्याल आया कि आज उसे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए थे। एक तो ये बहुत मज़ेदार रस्म थी कि दूल्हा दुल्हन को पैसे मिलते थे। वो जल्दी से उठी, अपना क्लच खोला और उसके अंदर के लिफाफे देखकर उसकी आंखें चमकीं और मज़े से उसने सारे लिफाफे बाहर निकाल लिए। अज़ान भी इसी दौरान बाहर निकला और उसे देखकर पहले तो हैरान हुआ और उसके बाद कहकर लगाकर हंसा, तुम्हारे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। वो खुश थी और अज़ान उसे देखकर खुश हो रहा था। मेरे मेरे यहीं कहीं होंगे, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से बोला, लो, पैसे बहुत कीमती होते हैं, अब ये बात ही नहीं पता। हम तो कच्छों के अमीर हैं, मेरी जान कभी कमी नहीं हुई। वो बोला जबकि अबीर ने उसकी सीम देखा। तुम कितनी लो स्टॉक करते हो? वो मुंह बना गई। अभी इब्तिदा नहीं की, मैंने ये फजूल न शर्माओ। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा और बहुत मेहनत तलब मुशक्क़त से भरपूर। कहते हुए वो हाथ खोलता बेड पर गिरा। जबकि अबीर की पलकें झिझक सी गईं और वो मुड़ गई और अजानों से झिझकते हुआ देख हंसने लगा। ये तुम इतना वज़न खुद पर लादे क्यों घूम रही हो? उतार दो ये सब, उसने कहा। अबीर के हाथ रुके। हाँ, मैं तो भूल गई। वो सर पर हाथ मारकर ड्रेसिंग के सामने ही बैठ गई और पैसों को छोड़ के उसने अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। अजान उसे कुछ से बेड पर लेटा देखता रहा। तुम डर गई थी? वो उसे आईने में देखता पूछने लगा। अबीर ने उसकी जानिब देखा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, वो आहिस्तगी से बोली। एक तो तुम शराफत से आप कहो मुझे, बहुत ज़्यादा लग रही है ये बकवास मुझे। वो भड़का जबकि अबीर लब निकाल गई। वो मुझे आदत है ना। वो पलट कर मासूमियत से उसे देखने लगी। हाँ तो, पहले भी बदतमीज़ी थी और अब नहीं चलेगी ये बदतमीज़ी। वो आईब्रोज का कर बोला। तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें आप कहूँ? वो मुस्कुराती नज़रों से देखने लगी। आपको पसंद है मैं आपको आप कहूँ? वो खिलखिलाती हुई उसके घुटने पर तस्सीही करने लगी। उसके खिलखिलाने पर वो अपनी जगह से उठा, उसके नज़दीक आया और उसके शाने थाम लिए। अबीर को उसके हाथ की हिद्दत महसूस हो रही थी। मुझे और भी बहुत कुछ पसंद है, उसने उसके कान के नज़दीक झुककर गमगीन लहजे में कहा और अबीर की सांसें बेसाख्ता थमने लगी जबकि अजान उसके गले से वो भारी भरकम सेट निकालने लगा। अबीर कुछ नहीं बोली। वो सेट निकाल कर उसने अबीर के लहंगे की डोरियों को, जो उसकी कमर पर बंधी हुई थी, अपनी उंगली पर लपेटना शुरू किया। अबीर की सांस जैसे उसकी उंगली की हरकत पर थम गई। वो अजान की जानिब देख रही थी और जैसे ही अजान ने निगाह उठाई, उसकी निगाह झुक गई। अबीर की बेतरतीब तेज़ धड़कनें अजान को मज़ा दे रही थी। मुस्कुराहट लबों में रोके
اس نے اس ڈورے کو کھینچا، ڈوری کھول گئی اور آگے سے لہنگا ڈھلک گیا۔ عبیر نے جلدی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اذان نے پورے حق سے اس کے شانے پر لب رکھے۔ عبیر کی نگاہیں بند ہو گئیں، جبکہ اذان کا دل و دماغ تو اب کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ عبیر کا ہاتھ جھٹکے سے تھام کر اس نے اسے کھڑا کیا، اور اس کی نگاہوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ اذان نے مسکرا کر اس کی شرارتی صورت کو معصومیت طاری ہوئے دیکھا تو دل میں جیسے وہ اور بھی بس دی گئی۔ دل کی گہرائیوں میں اترتی وہ اس کی توجہ کمر کس تھی۔ اذان نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے ایک سرخ لپسٹک اٹھائی، جو کہ شاید اس کی بھابھیوں نے اس کی ڈریسنگ پر سجا دی تھی، ورنہ اس کا ڈریسنگ تو دیکھنے قابل بھی نہیں تھا۔ اس نے ریڈ لپسٹک کا ڈھکن اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ عبیر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریڈ لپسٹک سے عبیر کی گردن سے ذرا سا نیچے اپنے نام کے الفا پر اذان لکھ دیا۔ اذان کی اس حرکت پر عبیر کے وجود میں ایک دم ہی کرنٹ سا دوڑا، اور اس نے اپنی سانسوں کو حلق میں اتارا، جبکہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ہوتے اس کے لبوں میں پھنسے۔ کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی۔ آہستگی سے وہ اس کے مدہوش سے ہونے پر مزے سے بولا۔ عبیر کچھ نہیں بولی۔ اس کی ایسی کیفیت ہی نہیں تھی کہ وہ بولتی، اور اذان اس کے حسین پنکھڑی کی مانند مدھم واک ہوئے لبوں پر جھکا، اور پہلا اختیار اور حق سے بھرپور لمس پا کر عبیر ایک دم اپنی جان نکلتی محسوس کرنے لگی، لیکن اذان نے اس کے دونوں بازو اپنے گردن میں ہائڈ کر کے اسے بازوں میں اٹھا لیا، جبکہ اس کی گردن پر بے اختیار ہی اس کا جان لیوا گرم نرم لمس، عبیر کی سانسوں کی بڑھتی آواز کمرے میں ایک عجیب منظر سا بن گئی۔ وہ اپنے سارے آواز آج صرف اسے اپنی محبت میں بھگونے میں لگانا چاہتا تھا۔ عبیر کو اس کے دانتوں کی ہلکی ہلکی چبھن اپنی گردن پر، اپنے گالوں میں، اپنے شانوں پر محسوس ہو رہی تھی، اور یہ چبھن عجیب ہی ایسے لگتی تھی، نہ درد دے رہی تھی نہ تکلیف۔ اس کی سانسوں کو ایک بار پھر وہ بے توازن کر گیا۔ اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں اتارتا وہ بھول گیا تھا کہ ان کے رائڈر کی کال مسلسل آ رہی ہے، جو باہر بیچارہ کھانا لیے کھڑا تھا، اور جب موبائل چیخنے لگا تو عبیر نے اس کا چہرہ بے حد مشکل سے دور کیا۔ اس نے مڑ کر موبائل کی جانب دیکھا۔ ابھی بھی بھوک کی طلب ہے۔ اس نے اس کے نچلے دانت کو اپنے انگوٹھے سے رگڑا۔ عبیر اسے دیکھ بھی نہ سکی، جبکہ اذان نے اسے بیڈ پر پھینکا۔ یہ بدتمیزی ہے اذان۔ وہ اسے رائڈر سے کھانا لینے کا بار بار فورس کر رہی تھی، جبکہ اذان کو کھانے پینے سے فی الحال کوئی غرض نہیں تھی۔ لائٹ پر ہاتھ مارتا وہ عبیر کی آواز کو اپنی ہتھیلی کی بھاری مٹھی تلے دبا گیا، جبکہ اپنی محبت کا ہر رنگ اسے ازبر کرانا چاہتا تھا، ہر طریقے سے، اور عبیر خود بھی تو اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ اپنا آپ اسے سونپتے ہوئے وہ جیسے بہت خوش تھی۔ ماہی اینڈ اریان، بات سنو میری، یہ اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہو؟ اریان نے اسے اپنی جویلری اتارتے ہوئے دیکھا تو ذرا ناگواری سے بول اٹھا۔ آپ کو کوئی خاص کام ہے مجھ سے؟ ماہی نے بالکل لاپرواہی سے پوچھا۔ اریان نے دانت پیسے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بھڑکا۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ہوگی شادی بس؟ اب مزید کیا؟ وہ جیسے اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اپنا سارا غبار اس پر اتار دے گی۔ شادی ہوتی ہے تو شادی کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ جی نہیں وکیل صاحب، آپ کے لاء میں صرف آج کی رات کے ہی فرائض ہیں۔ آپ کے نفس کی تسکین ہوگی تو اگلی صبح آپ کو میری شکل تک یاد نہیں ہوگی۔
وہ بولی کاردار لہجے میں، جبکہ اریان نے اسے غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مرد ہوں اور تم میری بیوی، اب جو بھی سمجھو اپنے فرائض پورے کرو۔ وہ بھی الٹا ہی چلا تھا، جیسے اس کے نزدیک جو سب ماہی نے فیس کیا کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ ماہی کی آنکھوں میں پانی سا تیر گیا۔ آپ کے ڈیڈ نے ٹھیک کہا تھا، پسند و تبدیل بھی ہو سکتی ہے، جب محبت ہو جائے تب بات کیجیے گا۔ محبت ہو جاتی ہے، پسند کافی نہیں ہے؟ وہ پاؤں چلاتا اس کا حسین چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ بالکل نہیں، تم اپنی انسلٹ کروا رہی ہو۔ مجھے تم پسند ہو، اسی وجہ سے تم اس گھر میں ہو، میرے کمرے میں ہو۔ اب اور کیا چاہتی ہو؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بازو اچکا کر بولا۔ ماہی نے سر ہلایا اور سیدھا چہرہ کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی، یہاں تک کہ کچھ چوڑیاں اس کے بازو میں گھسٹ کر لگی تھیں، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ اٹھا، اس کے قریب آیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جبکہ ماہی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے پھر آپ یہ حق رکھیے گا۔ ماہی جسٹ شٹ اپ۔ اریان، مجھے عزت چاہیے۔ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ اریان نے گہرا سانس بھرا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے محبت اور پسند میں کیا فرق ہے؟ اس نے اس کے چہرے سے اس کے بکھرے بال ہٹائے۔ پسند صرف چہرہ اور جسم کیا جاتا ہے، محبت روحوں کا رشتہ ہے، جو میرے دل میں میری روح میں ہے، تو آپ کے کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو سنا تھا ایک روح جس روح کی محبت میں گرفتار ہو جائے وہ روح ہی جان نہ سکے، یہ ناممکن ہے، پھر آپ کیوں نہیں جان پاتے؟ وہ بالآخر اپنی دل کی بات بیان کر ہی گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس یہ سمجھ لو وکیل ہوں، عدالت میں سچ اور جھوٹ ملا ملا کر پریکٹیکل لائف میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم مجھے پسند ہو، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ پسند محبت میں بھی ڈل جائے گی، اور یہ میرا وعدہ ہے، تمہارے علاوہ میرے بچوں کی ماں کوئی نہیں بنے گی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ وہ جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی نگاہ جھکا گئی۔ بہت ہی برے لگتے ہیں آپ مجھے۔ وہ اٹھ گئی اس کے پہلو سے۔ عجیب تماشا ہے، رات کے 4 بج رہے ہیں اور تم پورے گھر میں گھوم رہی ہو۔ کیوں؟ کل کیس ہے آپ کا؟ وہ پلٹی۔ نہیں جج صاحب، لیکن پیشی آج ہی لگوانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ابھی اسی وقت۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے قابو میں کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی ماہی سٹ پٹائی۔ جب آپ کو محبت ہوگی آپ کی پیشیوں کی تاریخیں بھی مل جائیں گی۔ ناؤ کیس ڈسمس۔ اس نے اس کا بازو اپنی کمر سے نکالا اور جانے لگی۔ آئی ریجیکٹ۔ آپ کیس ہار چکے ہیں۔ میں کوئی کیس نہیں ہارتا۔ تو افسوسناک خبر ہے کہ پہلی بار آپ کو آپ کی بیوی کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ وہ بے ترقی باترقی جواب دیتی ہوئی پرانی ماہی لگ رہی تھی۔ اریان مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا۔ بریوو، تم ذہین ہو لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور ماہی اس کے سینے سے آ لگی۔ آج رات کی ہی پیشی دے دیجیے جج صاحب، صبح لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس کے معصومیت سے کہنے پر ماہی کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ ریجیکٹ۔ آپ مجھے ٹریپ نہ کریں، جج کو ٹریپ کرنے کی سزا سخت سے سخت ہے، اور ویسے بھی آپ کے لیے کچھ رولز ہیں میرے پاس، ورنہ آپ نے مجھے ایسے بھول جانا ہے جیسے آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی رشوت کام نہیں آ سکتی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔
جیسا کہ مائر نے ذرا اترا کر کہا۔ آریان نے ذرا سی اسمائل کر کے دوسری سم دیکھا اور ایک دم اس پر جھپٹا اور اسے دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ ماہی کی آئی نکلی کیونکہ اس کی کمر دیوار پر جا کر لگی تھی۔ آریان نے اس کا ایک ہاتھ بلند کیا اور دیوار کے ساتھ پن کرتا اپنے ہاتھ میں پنسا لیا، جبکہ ماہی کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں رکھ کر اس نے اس کے لہنگے کے بٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ مجھے رشوت خور جج بہت برے لگتے ہیں، اور یاد رکھنا جب کسی وکیل کا دماغ گھومے تو جج کی بینڈ بھی بجا سکتا ہے۔ اپنی انگلی اس کی اچکتی ہوئی کرتی سے چلکتے وجود پر چلاتا وہ اس کے اوسان قطع کر چکا تھا۔ ماہی اس کی جانب دیکھ نہیں پائی۔ "Hey, fight with me, don't like girls like this." وہ اس کی بے ساختہ شرم سے سرخ ہونے پر ذرا ناگواری سے بولا۔ ماہی نے نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا۔ آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا؟ وہ اپنا کانفیڈنس بحال کرتی ہمت کرتی منمنائی۔ اور آپ کو پھانسی کے آرڈرز دلوا دوں گا بکری۔ وہ اسے بازوں میں اچک گیا۔ میں بکری نہیں ہوں۔ جب تم سب کی سنو گی اور ایک لفظ بھی اپنے لیے نہیں بولو گی تو بکری ہی کہوں گا نا۔ اس نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت حق نہیں تھا، سہارا نہیں تھا کہ میں کچھ بھی کر لیتی اور میری پشت پر کوئی کھڑا ہوتا۔ وہ بولی تو آنکھیں بھیگنے لگی۔ آریان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب تو سہارا مل گیا نا، اب نمرا کی ایک بات کو بھی کھاتے میں لانے کی ضرورت نہیں، اور جو دل میں آئے وہ کرنا۔ تمہارا وکیل وہ چارج لگائے گا، اس پر ساری زندگی بھی خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرا وکیل؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ تو اور نمرا کا بن جاؤ۔ شرم کریں بھابھی ہیں آپ کی، وہ ذرا خفگی سے بولی۔ اسے ساتھ ہضم نہیں ہو رہا، ایسا لگتا ہے مجھے اسے ہم بھائیوں میں دلچسپی سب سے زیادہ آئس میں۔ آریان ہنس دیا۔ بس آپ لوگ اتنے بھی مہان نہیں ہیں کہ لڑکیاں مریں، وہ منہ بنا کر بولی۔ خیر سچ تو سچ ہے، لمبی باتیں کر کے صبح کا سورج نکلوا دیا تم نے، تسلی ہو گئی؟ وہ بڑکا۔ ماہی نے اسے ٹھینگا دکھایا۔ کہا ہے نا محبت ہو جائے تو سب آپ کا ہی ہے، میں سب پا کر محبت کر لوں گا۔ اس نے لائٹ پر ہاتھ مارا۔ آریان دن نکل گیا ہے۔ وہ خود پر اسے جھکتا دیکھ پریشان ہوئی جبکہ آریان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ زیادہ بولو گی تو مجھے غصہ دلاؤ گی، منہ بند رکھو۔ اس کے کان کے قریب بولتے وہ اس کی گردن پر جھکا اور اس کے گلے میں موجود باریک سی چین کو ہونٹوں میں بھر لیا۔ یہ میرے کام میں دخل دے رہی ہے، اتارو اسے، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ لیکن یہ بس چین ہے، ایک باریک سی۔ وہ حیران ہوئی۔ تم صرف پسند برداشت نہیں کر سکتی، میری محبت کو کیسے سہو گی؟ وہ سر جھٹک کر اسے گلے کی چین کو کھینچ کر توڑ چکا تھا۔ اسے یہ چین لائبہ نے پہنائی تھی۔ اتنی مہنگی چین کے ٹوٹنے پر ماہی ایک دم مچلی جبکہ آریان نے پرواہ نہ کی اور اس کے شانوں پر سے بازو کھینچے۔ ایک منٹ، وہ کانپتے لہجے میں اس کے جنونی سے انداز کو ٹوکتی بولی۔ آپ تو لہنگا بھی پھاڑ دیں گے، یہ بہت قیمتی ہے۔ وہ شرم و جھجک سے دور سے ہوتی بولی۔ آریان سرد سانس کھینچتا دور ہوا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، وہ بولا سنجیدگی سے، اور اس کی سنجیدگی ماہی کی جان سے نکال رہی تھی۔
وہ بامشکل اٹھی۔ اس کے لمبے بال آریان کے چہرے پر لگے تھے۔ آریان نے خمار سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور ماہی جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی اور آئینے میں اپنا بکھرا حلیہ دیکھ کر وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے الماری کی جانب قدم اٹھائے۔ ماہی کم فاسٹ، وہ بلند آواز میں بولا۔ یا اللہ، یہ تو کافی بے شرم انسان ہے۔ کیسے چلائے ہیں، کوئی سن لے تو دن بھی نکل گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی الماری کی جانب دیکھنے لگی اور کوئی ہلکا پھلکا سا سوٹ نکال لیا۔ یہ ہلکے پیلے رنگ کا ڈریس تھا، اسے کافی پسند بھی تھا۔ وہ پہن کے خود کو سمیٹتی دوپٹہ لیتی باہر آئی اور کمرے میں ہلکی ہلکی خنکی پھولوں کی مہک اور اندھیرا، وہ کانپ اٹھی تھی۔ آریان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں سستی سے چلتی اس کے نزدیک آئی۔ کم ہیئر، گہرا لہجہ اسے بے ہوش ہی کر دیتا۔ ماہی اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ آریان نے اپنی ٹھنڈی انگلیاں اس کے گالوں پر رکھی اور اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنی سمت موڑا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ ماہی کے لیے سب انوکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس کے جنون کے ساتھ تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس میں ایسا کھویا کہ اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اس کی نازک مزاج کا احساس ہی بھول گیا، جبکہ ماہی بے چین سی ہو گئی۔ آریان اس پر چھانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس کی ہلکی پھلکی سی قمیض کھینچ کر پاٹ دی اور اس کے بعد اس کے بہکنے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ اس نے حجاب کے حدوں کو پار کرتے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کی پسند اگر ہے بھی تو بھی قیمتی ہے۔ آریان حیدر اپنی پسند کو بھی قیمتی رکھتا ہے اور یہ بات لکھی نہیں ہے کہ وہ اگر پسند کرتا تھا اسے تو وہ چھوڑ دے گا اسے۔ ماہی اس کی توجہ اور اس کے نزدیک اس کی محبت اور مان پر فخر سے محسوس کر رہی تھی۔ بس دل تا جتاتی نگاہوں سے نمرہ کو ہی دیکھتی رہے۔